लेकिन दोस्तों इन साइड भी मौजूद आखिर में खुशामदीद। लेकिन जब दो बड़े हाथियों में शुरू हो गया है मुकाबला और हम बेचारे फंस गए हैं इसके दरमियान। हाथी हैं जनाब अमेरिका और चीन, और इन दोनों के दरमियान शुरू हो गया है मुकाबला। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और चीन इन दोनों का तो मुकाबला पहले से ही जारी है, अब इस मुकाबले के अंदर हमारा क्या लेना देना। यही तो मसला है जनाब, यही तो खबर है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान दो बड़ी ताकतों के दरमियान जो इस वक्त मुकाबला है वो पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके के लिए है जो कि कुदरती ज़खायर से माला माल है, मादनियात की दौलत उसमें भरी पड़ी है। और अभी रिसेंटली 2020 में एक जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था और उस सर्वे की रिपोर्ट्स जनाब जैसे ही मंजरे आम पर आई तो बहुत ज़्यादा हिलजुल शुरू हो गई है। यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि ये जो सर्वे है ये रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं। आप यकीनी तौर पर ये भी जानना चाहेंगे कि वो इलाका कौन सा। और ये बात मैं आपको बता दूं कि वो इलाका ना बलूचिस्तान है और ना ही खैबर पख्तूनख्वा है। ये इलाका ऐसा है जनाब जहां पर अगर ये जो ज़खायर हैं उनको निकाल लिया जाए तो इब्तदाई तखमीने के मुताबिक वहां पर मौजूद ज़खायर की मजमूई मालियत $50 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। ये अभी तखमीना है कि $50 ट्रिलियन की यहाँ पर धातें मौजूद हैं, लेकिन अगर सही मानों में उसको एक्सप्लोर कर लिया जाए तो ये मालियत इससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी जब उन्होंने दूसरी मुद्दत है अपनी सदारत की, उन्होंने जनवरी में अपने ओहदे को संभाला तो उनको सबसे पहला जो बुखार चढ़ा वो टैरिफ का बुखार था कि जनाब अमेरिका जो है वो टैरिफ आयद करेगा उन मुल्कों के खिलाफ जिन्होंने अमेरिका के ऊपर टैरिफ आयद किया। और यकीनी तौर पर उन्होंने इस हवाले से चाइना के ऊपर तनकीद की, क्योंकि चाइना का माल जो है वो ना सिर्फ सस्ता है बल्कि उस सस्ते माल की वजह से जो अमेरिका की मार्केट्स हैं वहाँ पर चाइना का गलबा हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला अपना सदारती एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया जहाँ पर बहुत सारे ममालिक पर टैरिफ आयद किए गए थे, उसमें चाइना भी शामिल था और चाइना पर डोनाल्ड ट्रंप ने 127% का टैरिफ आयद कर दिया। अब इस टैरिफ के आयद होने के बाद यकीनी तौर पर चाइना की तरफ से कोई जवाब आना था और चाइना ने भी जवाबी जो टैरिफ है अमेरिका पर उसी वॉल्यूम का वो आयद कर दिया ताकि मामला बराबर हो। और चूंकि चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका में वो ज़्यादा थी तो डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल था कि शायद उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मुतासर होंगी तो वो हमारे साथ नई टर्म्स के ऊपर निगोशिएट करेंगे और हम अपनी मन मर्जी का टैरिफ आयद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आ गया ट्विस्ट ये आया कि चाइना ने ख़ास तौर पर वो तमाम सामान जो कि बुनियादी इज्जा हैं असला साजी के, मिसाइल साजी के, रॉकेट साजी के, ये जो जंगी जहाज़ हैं उनकी तैयारी के, और सबसे बढ़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तैयार करने के लिए जो अर्थ मिनरल्स हैं उनकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। और ख़ास तौर पर अमेरिका और इंडिया के लिए, ये दो ममालिक के लिए अब जो अर्थ मिनरल्स हैं वो चाइना ने कह दिया कि जनाब हमने नहीं भेजने। और चूँकि अमेरिका का जो सबसे बड़ी इकॉनमी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा दारोमदार है असला बनाना और असला बेचने पर। अमेरिका की सबसे ज़्यादा जहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है वो असला बेचने से करता है, और दुनिया के तमाम ममालिक अमेरिका से ही असला खरीदते हैं। लिहाजा असला साजी और ख़ास तौर पर मिसाइल साजी की, रॉकेट साजी की और खला में जो सफ़र है उस पर अच्छी खासी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अमेरिका को आनी थी। और उसके साथ साथ अमेरिका में ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जैसे एलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी है वो चलती ही इलेक्ट्रिक उस पर सिस्टम है, और वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने के लिए ये जो अर्थ मिनरल्स हैं ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मामला ये है कि चाइना ये जो अर्थ मिनरल्स हैं वो उसके पास ऑलमोस्ट उसकी मोनोपोली है। चाइना का इलाका है मंगोलिया के करीब जो लगता है एरिया, वहाँ से चाइना सबसे ज़्यादा ये जो अर्थ मिनरल्स हैं वो हासिल करता है। दुनिया की जो मजमूई मालियत है, जो प्रोपोर्शन है अर्थ मिनरल्स का, उसमें से 60%
صرف چائنا ہی کے پاس ہے اور چائنا ہی وہ ارتھ منرلز نکال کر وہ دنیا کو بیچتا ہے، خاص طور پر الیکٹرک گاڑیوں کے لیے جس کو ہم ارتھ میگنٹس کہتے ہیں، وہ بھی چائنا اس کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ اب چونکہ چائنا نے لگا دی پابندی اور چائنا کی طرف سے عائد کی جانے والی پابندی کا دباؤ آیا ڈونلڈ ٹرمپ پر، تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جو ٹیرف امپوز کیا تھا چائنا پر وہ واپس لے لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یعنی امریکن ایڈمنسٹریشن نے اس بات پر غور شروع کر دیا کہ چائنا کا متبادل کون ہے۔ بڑی انہوں نے ریسرچ کی تو چائنا کا کوئی متبادل ملا نہیں۔ پھر ان کے ہاتھ ایک رپورٹ لگی اور وہ رپورٹ پاکستان کے حوالے سے تھی، اور پاکستان کا جو شمالی علاقہ جات ہیں یعنی گلگت بلتستان اس کے حوالے سے تھی، اور وہاں کی جو جیولوجیکل سروے کیا گیا تھا اس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ پاکستان کے اس علاقے یعنی گلگت بلتستان کے اندر یہ جو ارتھ منرلز ہیں اس کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، اور اگر اس کو ہم ڈالرز کے اندر کنورٹ کریں اس کی مالیت کا تعین کرنے کے لیے تو 50 ٹریلین سے زیادہ مالیت کے پاکستان کے پاس یہ ریئر ارتھ منرلز موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان میں جو قیمتی معدنیات شامل ہیں ان میں نیوڈیم ہے، ڈسپیروسٹم ہے، سیریم ہے، لائتھنم وغیرہ ہیں، یہ یہاں پر پائے جاتے ہیں جو کہ جدید ٹیکنالوجی یعنی الیکٹرک وہیکلز، میزائل گائیڈنس سسٹم، ونڈ ٹربائنز اور دیگر دفاعی نظام میں استعمال ہوتے ہیں۔ ابتدائی سروے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گلگت بلتستان میں جو ٹوٹل ریئر ارتھ منرلز کی تعداد ہے 17، ان کو کلاسیفائی کر کے 17 ارتھ منرلز بتائے گئے ہیں کہ یہ 17 ارتھ منرلز ہیں۔ ان 17 میں سے 16 ارتھ منرلز جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور سروے رپورٹ سامنے آئی جس میں خیبر پختونخوا میں بھی ارتھ منرلز کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چائنا کو چونکہ اس بات کا زیادہ پہلے علم تھا، لہٰذا چائنا نے جیسے ہی یہ جو سی پیک روٹ کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا، وہیں پر اس نے مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی سائن کیا، جس کے مطابق گلگت بلتستان میں مائننگ کے لیے چائنیز کمپنیز کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ ایک آلریڈی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن ہو گیا۔ اب یہ جو جدید تحقیق ہے اس کے مطابق یہ جو عناصر جن کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ بہت زیادہ قیمتی بھی ہیں اور ان کی اہمیت بھی ہے اور اسٹریٹجک نوعیت کی بھی اہمیت ہے۔ یہ جو نیوڈیم ارتھ میگنٹس ہیں جس کا کیمیکل نام ہے NdFeB، یہ الیکٹرک گاڑیوں اور میزائل گائیڈنس سسٹم میں چونکہ استعمال ہوتے ہیں لہٰذا ان کی مانگ میں اضافہ ہے، چین میں بھی اور امریکہ میں بھی۔ چین میں اس وجہ سے ہے کہ چین چونکہ اسلحہ سازی کی اس کی بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، امریکہ میں بھی اسلحہ سازی کی انڈسٹری ہے، لہٰذا ان کو ان منرلز کی جو ضرورت ہے وہ ذرا زیادہ ہے۔ پاکستان میں چونکہ یہ جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں ان کی مالیت کا تخمینہ 50 ٹریلین ڈالر لگایا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس میں سے محض چند فیصد کو ہی عملی طور پر استعمال میں لایا گیا۔ بڑے ذخائر کی نشاندہی کے باوجود پاکستان میں تاحال ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی مکمل تلاش اور تجارتی افزائش اس کی وہ محدود ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات ہیں ٹیکنالوجیکل اور انفراسٹرکچر کی کمی، پالیسی اور ریگولیٹری خلا، سیاسی اور سیکیورٹی خدشات۔ اور اداروں نے جو پہلے سرویز کیے تھے جس میں جیولوجیکل سرویز آف پاکستان ہے، اس کے علاوہ دیگر کمپنیز خاص طور پر چائنیز کمپنیز نے بھی اس ایریے کی جو اچھے طریقے سے چھان پھٹک کی ہے، اس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے مختلف مقامات سے لے کر ارتھ سیمپلز، تو اس میں انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جناب یہ ایریا جو ہے وہ معدنی ذخائر سے مالا مال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک پاکستان اس پروڈکٹ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر مکمل طور پر سیل کرنے میں ناکام رہا۔ اسی دوران جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پابندیاں لگائیں، چائنا نے ایکسپورٹ کو سسپینڈ کیا، اس کے بعد امریکہ کی توجہ آ گئی اس معاملے پر، اور
حالیہ دنوں میں ہم نے امریکہ کی پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہم نے دیکھی کہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کا نام جپ رہے ہیں. ایسے خام خواہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے 19 مرتبہ اس بات کا کریڈٹ نہیں لیا کہ جناب میں نے پاکستان اور انڈیا کی لڑائی رکوائی ہے. اس وجہ سے تو انہوں نے بار بار اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں بڑی امپریسو پرسنالٹی کے مالک ہیں. تو ہر ایک وہ کہتے ہیں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا، تو وہ واقعتاً فری لنچ نہیں ہے. اب پاکستان میں کے لیے یہی ایک صورتحال ہے جو زیادہ تشویش کا سبب بن گئی ہے پاکستانی پرسپیکٹیو میں، کیونکہ پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ، چائنا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات ہیں، اور چائنا کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بہت ہی زیادہ گہرے ہیں، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی پاکستان کا چائنا کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کے عوام بھی امریکہ کے مقابلے میں چائنا پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں. امریکہ چائنا کے جو رسا کشی ہے اس کا اب اگلا بیٹل گراؤنڈ بننے جا رہا ہے پاکستان، اور پاکستان جیسے ہی اس کا بیٹل گراؤنڈ بننے جائے گا تو پھر صورتحال ذرا اور خراب ہوگی، کیونکہ پاکستان کو ان دو ممالک میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان یہ جو REE ہیں ریئر ارتھ ایلیمنٹس، ان کی تلاش کے لیے امریکہ کو کہہ دے جناب تو بھی آ جا، چائنا کو کہہ دے تو بھی آ جا. ایسا ممکن نہیں ہے، یہ صورتحال چائنا کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. لہٰذا یہ ایک نیا جو پوائنٹ آف کنسرنس ہے پاکستان کے پرسپیکٹو سے وہ یہی ہے، کیونکہ پاکستان کو ان منرلز کو ایکسپلور کرنے کے لیے ٹیکنالوجیکل پارٹنرشپ درکار ہے، اور پارٹنرشپ کو آگے بڑھانے کے لیے دوست ممالک درکار ہیں. اب دیکھنا اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جو آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ کر پاکستان کا ساتھ دے گا. اور یہی میرے نزدیک جو ہے وہ سب سے بڑا اس وقت کا پرابلم ہے کہ کس طریقے سے پاکستان ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھے گا. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ چائنا کو نیچے دکھائے، چائنا یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ان منرلز پر دوستی کے حوالے سے ان کا حقوق جو ہے وہ برقرار رکھے. ابھی آج میں نے خبر دیکھی ہے کسی اخبار کے اندر $3.4 بلین کا چائنا نے اپنا قرضہ رول اوور کیا ہے، اور مزید قرضہ پاکستان کو ملنے جا رہا ہے $2.4 بلین کا اب مختلف چائنیز بینکس کی طرف سے. تو یہ جو ایک دم باغ و بہار ہو رہا ہے نا کام، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لاجکس موجود ہیں. اب اس صورتحال میں یہ سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اب اگلا موڑ کیا ہوگا. پاکستان کے پاس اس حوالے سے کون کون سے آپشنز موجود ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ معاشی کنسٹرینٹس بھی موجود ہیں، اور ٹیکنیکل جو اس میں جو درکار ہے ٹیکنالوجیکل سپورٹ وہ بھی پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو اس حوالے سے ایک غیر مستحکم نظام ہے. ہم نے آج تک کبھی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے کوشش یہ کی کہ قرض لیں اور معیشت چلائیں، قرض لیں اور معیشت چلائیں، اور وہ سرکل ہم آج تک چلائی جا رہے ہیں. ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں کہ ہم کس طریقے سے زمین میں چھپے ہوئے ان خزانوں کو ہم نکال پائیں گے. اب جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، ہمارے سامنے جو نئے چیلنجز آ رہے ہیں، اس سے اب ہمیں عہدہ برا ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے جامع فیلڈ سرویز اور ڈرلنگ کرنی پڑے گی. پھر ہمیں ٹیکنالوجیکل پارٹنرشپس ہیں وہ کرنی ہوگی، اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو ہم نے سینٹرلائزڈ پالیسی کے تحت اپنے پاس رکھنا ہے، تاکہ کوئی اور اس ڈیٹے کو حاصل کر کے ہمیں جو ہے نا وہ چونا لگانے کی کوشش نہ کرے. پھر پالیسی سازی ہوگی، اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم سول ملٹری کولیبریشن کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں دیگر ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے. جو اب تک کی مختلف رپورٹس جو میں نے سرچ کی ہیں، وہ 2023 کے اندر گلگت بلتستان میں رپورٹس ہوئی تھی جس کا عنوان رکھا گیا تھا انالیسس آف ریئر ارتھ جو ہے. اس کے بعد جو دوسری رپورٹ تیار کی گئی تھی وہ بھی 2020 میں کی گئی تھی، اس کا نام رکھا گیا تھا منرل ریسورسز آف گلگت بلتستان اینڈ آزاد کشمیر. اسی حوالے سے 2023 میں ایک اور جو ہے وہ سروے کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا تھا آلٹرنیٹیو ریسورسز آف ریئر ارتھ ایلیمنٹس آف پاکستان. پھر 2025 اپریل کے اندر بھی ایک نیا جو ہے وہ سروے کیا گیا ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے پاکستان $1 ٹریلر. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ذرا تھوڑا سا ہم
اس کو اب سینسبلی آگے لے کر چلنا ہے تاکہ پاکستان کو اس کا معاشی فائدہ بھی ہو اور یہ جو تعلقات ہیں دونوں ممالک کے ساتھ وہ برقرار ہیں۔ اب یہ میرے نزدیک یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ اس کا کہ دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے بحال رہیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہاں سے جو تعلقات بحال رکھنے ہیں اگر دونوں ممالک سے، تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف توجہ دیں، یعنی ان جو زمین میں چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کو نکالا جائے اور پھر اس کے اندر اس کو اس طریقے سے تیار کیا جائے ویلیو ایڈڈ کر کے کہ یہ دنیا میں ایک سیلیبل پروڈکٹ کے طور پر سامنے ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو مختلف شعبے بتائے ہیں۔ اس کے لیے جو تعاون ہے وہ حاصل کیا جائے اور بولی لگائی جائے، سیدھا سیدھا طریقہ کار ہے کہ جناب وسائل آپ کے، معدنیات ہمارے، اس میں سے آپ نکالیں گے اور اس میں سے پرسنٹیج کو طے کیا جائے ریفائنڈ پرسنٹیج کے مطابق، اور اسی کے نتیجے میں چیزیں آگے بڑھیں گی۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا نے آلریڈی ہی اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اس کو وہ کیا ہے، اور چین چونکہ یہ گلگت بلتستان والا ایریا بھی اسی ٹیریٹری میں آتا ہے جو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ذرا متنازع ہے، تو اب اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ اب کیسے اس چیز کو لے کے آگے بڑھا جائے گا، کس طریقے سے پاکستان یہ جو دونوں کشتیاں ہیں اس کو بیلنس کر کے آگے چلے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملہ ہے پاکستان کے مستقبل کا۔ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اب قطع نظر اس بات کے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے، ہمیں اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنے مفادات اور اپنی ترجیحات کے مطابق کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، کون ہمیں بار بار دھوکہ دیتا رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہمارے دکھ درد کا ساتھی رہا ہے، کون ہمارے پیٹھ پہ جس نے وار کیے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس سے ہمیں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، کس کے ساتھ کس طرح کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہمارے لیے بہتر ہوگی، اسی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے لیے شاید یہ ممکن ہو سکے۔ بہتر یہ ہے جس طرح ہم نے پہلے خزانے رولے ہیں، ہم ان کو نہ رولیں، ان کو بچائیں، اور ان کو بچانے کے بعد ہم اپنے مستقبل کی اسٹریٹجیز کا تعین کریں تاکہ پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے، اور عوام اس حوالے سے سب سے امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں اس اورینٹیشن کو آگے بڑھا کر، یہ دیکھ کر کہ جناب کہاں پہ ہمارا فائدہ ہے، کہاں پر ہمارا نقصان۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔